अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 7। तो फिर मैं आपको आप ही से ही चुरा लूँगा और आपको इतनी इजाज़त भी नहीं दूँगा कि आप अपने आप को ही मैसर आ सकें। नहायत संजीदगी से जवाब दिया गया था जिसे पढ़कर वो एक लम्हे को साकिन रह गई थी। ऐसा तो सिर्फ मोहब्बत में होता है, फिर बिना जाने पहचाने आप कैसे किसी के लिए इस हद तक शिद्दत पसंद हो सकते हैं। उसने कुछ सोच कर सवाल किया। मुझे इंसान के चेहरे से नहीं उसकी खूबियों और उसकी शख्सियत से गर्ज होती है और मुझे आपकी शायरी और आपकी मुसव्वरी से मोहब्बत है अनमोल। आपके बाद उसके पेश वाले नाम को मुखातब करके कहा गया तो वो उन लफ्ज़ों के शहर में डूबने लगी। औरत तारीफ़ की भूखी होती है, वो उसकी तारीफ़ ही कर रहा था और उसे अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लग रहा था क्योंकि मुकाबले के लफ्ज़ों में जादू था जो उस पर अपने शहर बांध रहे थे। मतलब आप मुझे स्टॉक करते हैं? उसने संभल कर अगला सवाल किया। हाँ। अगला जवाब पहले से भी तेज़ी से आया था जिस पर वो कुछ हैरान हुई थी मुकाबिल की साबकोई पर। क्यों? उसने बेसाख्ता पूछा। क्योंकि मुझे मोहब्बत है आपकी शायरी से, आपकी मुसव्वरी से। और दूसरी तरफ से बात अधूरी छोड़ी गई तो न जाने क्यों उसे बेचैनी सी हुई। और उसने सवालिया अंदाज में कमेंट किया। ज़िंदगी में पहली बार वो मैमून के अलावा किसी लड़के से बात कर रही थी और पहली ही बार न जाने क्यों से अपना दिल उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस हो रहा था। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है कि कोई लड़का जब किसी कम उम्र लड़की की तारीफ़ करता है, उससे सराहता है तो वो ख़ुद ब खुद उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हो रही थी। और मुझे मोहब्बत है अनमोल से। दूसरी तरफ से जवाब आया तो उसका दिल एक अलग ही लय में धड़कने लगा। उसे लग रहा था वो किसी अलग ही देश में आन पहुंची है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं, हालांकि वो मुकाबिल को जानती नहीं थी, न कभी देखा था न मिली थी, मगर फिर भी वो अपना दिल उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस कर रही थी। बिना देखे बिना जाने कैसी मोहब्बत? अपने दिल को डिपटती वो तेज़ी से सवाल कर गई थी, मगर इस दफ़ा जवाब नहीं आया था। वो कुछ मायूस सी हुई कि शायद मुकाबिल एक शराब था या फिर एक फ़रेब। मोहब्बत करने के लिए किसी को देखने या जानने की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत एक एहसास है जो किसी दूसरे की रूह से जुड़ता है। जवाब उसके इनबॉक्स में आया था जिस पर न जाने क्यों वो एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। कुछ देर पहले की सोचें एकदम जहन से महव हो गई थीं। मगर आजकल की मोहब्बत हुस्न को देखकर होती है। बिना देखे रूह से मोहब्बत करने का ज़माना गुजर गया और आप तो अनमोल को जानते भी नहीं। उसने दलील देनी चाहिए। मुझे सफाइयाँ देने की आदत नहीं, मगर आपको बता रहा हूँ मैं मोहब्बत में हुस्न का कायल नहीं, ना ही जानने का। मुझे अनमोल से मोहब्बत है तो है। दूसरी जानिब से कुछ जताते और कुछ ज़िद्दी से लहजे में कहा गया तो वो बेसाख्ता मुस्कुराती चली गई। और इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? उसने लब दांतों तले दबा कर पूछा। दोनों अतराफ में अब बेतकल्लुफ़ी की दीवार गिरने लगी थी। मिलन। दूसरी जानिब से एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया तो न जाने क्यों उसका गोरा मुखड़ा हया से गुलाबी होता चला गया। और अगर आपकी अनमोल खूबसूरत ना हुई, उसके लंबे ऊंचे दांत हुए, बेहद मोटी हुई तो? उसने दिल की धड़कनों को एतदाल पे लाते सामने वाले को आजमाना चाहा। मेरी अनमोल का हुस्न तो उसकी मुसव्वरी और शायरी में नज़र आता है, लेकिन बिलफर्ज ऐसी हुई जैसी आपने बताया तो मोहब्बत मेरी अनमोल को संवार लेगी। दूसरी जानिब से जज्ब के आलम में कहा गया तो वो खिलखिला उठी। उसका मेरी अनमोल कहना न जाने क्यों उसके दिल को गुदगुदाता था। मेरा एंजल। उसने सरगोशी की मानन कहा कि कोई सुन ना ले। शुक्रिया। उसने मैसेज देखा। किस लिए? मैनाम ने हैरत से पूछा। मुझे अपना एंजल कहने के लिए। दिल वाले इमोजी के साथ कहा तो मैनाम शर्मशर रह गई। आपको कैसे पता कि मैंने ऐसा कहा? उसने बेसाख्ता लिखकर सेंड कर दिया, मगर फिर अपने सवाल की नौयत का अंदाज़ा होते ही उसने तेज़ी से मैसेज डिलीट करना चाहा, मगर तब तक मुकाबिल मैसेज देख चुका था। दिल को दिल से राह होती है मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया तो वो अपने बाल नोचने को हुई कि क्या ज़रूरत है ऐसा सवाल करने की। शायद उसने तुक्का लगाया हो, मगर अपने सवाल से वो उसके तुक्के पर यकीन की मुहर लगा गई कि हाँ, उसने उसे मेरा एंजल कहा था। आप आराम कीजिए, अल्लाह हाफिज़। उसने काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो मुकाबिल का अलविदाई मैसेज आया जिस पर वो कुछ बेचैन हुई।
کہ اسے انجل سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے خود سے میسج کر کے روکنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ نہ جانے وہ اسے کیسی لڑکی سمجھتا۔ اس کو خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر کے رکھا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار انجل اور اس کی باتیں چلنے لگی تھیں۔ وہ فریش ہونے کے بعد سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا۔ وہاب صاحب اسٹڈی روم میں تھے، جبکہ شیما بیگم اس وقت بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے سامنے جا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کر کے شیما بیگم نے آنکھیں کھولیں تو سامنے میمون کو بیٹھے دیکھا۔ میمون کی نظریں ان کی آنکھوں پر گئیں جو بے حد سوجی ہوئی اور سرخ ہو رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہیں۔ میمون کو بے ساختہ دکھ و افسوس نے آن گھیرا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ماں؟ میمون نے تعصب سے ان کا ہاتھ تھام کر استفسار کیا، مگر انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بتاؤ مجھے۔ اس لڑکی نے کہا اور تم لوگوں نے یقین کر لیا اس کی بات پر۔ وہ جو کہے گی وہ سچ ہوگا اور تم لوگ اس پر یقین کر لو گے، اور جو تمہاری ماں کہے گی وہ سب جھوٹ ہوگا۔ اس پر یقین کر سکتے ہو لیکن اپنی ماں پر نہیں، جسے تم نے پال پوس کر بڑا کیا۔ اس دن کے لیے کہ تم ایک لڑکی کی خاطر اپنی ماں کے سامنے تن کر کھڑے ہو جاؤ۔ شیما بیگم کا لہجہ خود بخود بھیگنے لگا تھا، جس پر میمون نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ شیما بیگم اپنی ذلت کا وہ منظر ہرگز نہیں بھولی تھی، اور یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر منام کو اس گھر کی بہو نہیں بننے دینے والی تھی۔ مگر وہ جھوٹ کیوں بولے گی ماں؟ میمون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور میں جھوٹ کیوں بولوں گی مون؟ میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، بالکل جذبہ کی طرح وہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، پھر میں کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی؟ میمون کو یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں جھولتے دیکھ کر انہوں نے بے چارگی سے کہا، آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ میمون نے اب کی بات سپاٹ لہجے میں کہا، ایک طرف ماں تھی جن سے وہ عقیدت کی حد تک محبت کرتا تھا، اور ایک طرف وہ لڑکی جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سچا کون ہے۔ بنا سچائی جانے وہ کسی ایک کو سچا نہیں جان سکتا تھا۔ جیسے ہی تم نے بتایا کہ تم منام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے منام کے حوالے سے بے چینی ہو گئی کہ کہیں وہ منع ہی نہ کر دے، اس لیے میں خود اس سے اسی وقت پوچھنے چلی گئی، کہیں بعد میں وہ وہاب کے سامنے ہی منہ پر انکار نہ کر دیتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاب کا اس پر موجود مان ٹوٹے۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے میں گئی تو وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اور جب میں نے پوچھنا چاہا تو وہ مجھ پر ہی بگڑنے لگی۔ میں نے وہ لڑکے والی بات ٹال دی اور اس سے تمہارے حوالے سے بات کرنی چاہیے، مگر جیسے ہی میں نے شادی کا نام لیا وہ بے حد بگڑ گئی اور مجھے باتیں سنانے لگی کہ آپ لوگ مجھے پالتے ہیں تو مجھ پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اس کا بھی اس جائیداد میں حصہ ہے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں اس کا بھی اس جائیداد میں حصہ ہے، تو میں کیوں اس پر کوئی احسان جتاؤں گی؟ مگر اس نے غصے سے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ اس کے چہرے پر وہ نشان کیسے آیا مجھے نہیں معلوم، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے اس سے کچھ بھی ویسا نہیں کہا جیسا اس نے تمہیں اور تمہارے بابا کو بتایا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے کیا ہے تاکہ میرا دھیان اس لڑکے پر سے ہٹ جائے۔ انہوں نے بغیر رکے بنا لڑکھڑائے مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی تھی، اور ایک بار بھی انہیں منام کی ذات پر الزام لگاتے خوف نہیں آیا تھا۔ منام نے یہ سب کہا؟ میمون حیرت و پریشانی سے بڑبڑایا تھا۔ اس کے ذہن میں لڑکے والی بات بیٹھ گئی تھی۔ منام نے اپنا سارا بچپن اس کے سامنے گزارا تھا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ایسی نہیں تھی جو بڑوں سے بدتمیزی کرے یا کسی لڑکے سے تعلقات رکھے، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی اچھے سے جانتا تھا جنہوں نے خود پال پوس کر منام کو بڑا کیا تھا۔ پھر وہ بھلا کیوں اس کے بارے میں یہ سب کہتی؟ وہ الجھ کر رہ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں، مگر کسی لڑکے والی بات پر اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ منام کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی اب وہ جلدی ہی وہاب صاحب سے اپنے اور منام کے نکاح کی بات کرنے والا تھا۔ دیکھو بیٹا، مجھے تمہاری اور منام دونوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ منام کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کی جائے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، باقی اس نے جو میرے ساتھ کیا اور مجھ پر جھوٹے الزام لگا کر تمہاری اور میں تمہارے بابا کی نظروں میں گرانا چاہا، تو میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ ماں ہوں نا، اس کی ہر بدتمیزی اور غلطی معاف کر سکتی ہوں۔ پھر یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، میں بس یہ چاہتی ہوں وہ خوش رہے۔ انہوں نے لہجے میں منام کے لیے بے حد محبت سمو کر کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا
اس کا چہرہ سپاٹ تھا جس سے وہ کچھ بھی اندازہ نہ لگا پائیں، مگر انہیں یقین تھا کہ ان کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ وہ کسی اور بات پر شاید یقین نہ کرتا، مگر کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کا کسی اور سے تعلق ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ منام کی زندگی میں کوئی نہیں، انہوں نے بس میمون کے دل میں شک کا بیج بونا چاہا تھا، لیکن اس بات سے وہ بھی بے خبر رہ گئی تھی کہ منام کی زندگی میں کوئی لڑکا آ چکا تھا۔ اب وہ اچھا تھا یا برا یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا یونیورسٹی کا کچھ کام کرنے میں مصروف تھا جب اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور احد دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ ملحان نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اسے بغیر دستک دیے کمرے میں کسی کا آنا بے حد ناپسند تھا اور یہ بات احد اچھے سے جانتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ایسے ہی آتا تھا تاکہ ملحان کو چڑھا سکے، کیونکہ ملحان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ احد نے اسے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے دیکھ کر جان بوجھ کر سوال کیا۔ ناچ رہا ہوں۔ ملحان جو پہلے ہی اس وقت غصہ تھا اب کی بار بھی تنک کا جواب دیا۔ مجھے تمہارا یہ ڈانس پسند نہیں آ رہا، بیلی ڈانس کر کے دکھاؤ۔ احد نے شرارت سے آنکھیں گھما کر کہا، ایسے واہیات ڈانس کرنا تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، سو خود ہی بیلی ڈانس کر کے انجوائے کرو۔ ملحان نے سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا تو احد بے ساختہ قہقہ لگا گیا۔ تجھے پتہ ہے میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے؟ احد نے پرجوش سے انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تمہاری تو ہر روز کسی نہ کسی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ملحان نے طنزی انداز میں کہا، اس دفعہ ہمیشہ والی دوستی نہیں ہے، یہ والی دوستی ذرا الگ قسم کی ہے، یو نو لو شو۔ احد نے ذرا سا شرماتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر دائیں بائیں ہلتے ہوئے کہا تو ملحان نے غور سے اسے دیکھا۔ تم سیریس ہو؟ ملحان نے پوچھا تو وہ زور و شور سے سر ہلا گیا۔ 101%، اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اصلی والا لو ہو گیا ہے اس لڑکی سے، احد نے چہک کر بتایا۔ پچھلی 20 لڑکیوں کے بارے میں بھی تمہارا یہی خیال تھا، نہیں؟ ملحان نے تعصب سے اسے دیکھا جو اب نچلا لب دانتوں تلے دبائے سر کھجا رہا تھا۔ دیکھو احد تم، ملحان ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا جب احد نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز یار لیکچر مت دینا مجھے۔ احد نے اسے منہ کھولتے دیکھ کر تیزی سے ٹوکا تو ملحان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں کچھ غلط کہتا ہوں کیا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ایسی بیوی ملے جس کا دل کورے کاغذ کے مانند ہو، جس کی زندگی میں آنے والے تم پہلے مرد ہو اور آخری بھی؟ ملحان نے اس سے استفسار کیا۔ چاہتا ہوں یار، میں ایسی ہی لڑکی اپنی بیوی کے طور پہ چاہتا ہوں جس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں۔ ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کا ماضی بالکل صاف ستھرا ہو۔ احد نے تیزی سے اس کی بات کی تائید کی۔ تو لڑکیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والے مرد کی زندگی میں ان سے پہلے کسی بھی عورت کا عمل دخل نہ ہو۔ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کا ماضی میں کسی لڑکے کے ساتھ تعلق نہ رہا ہو، ویسے ہی تمہاری بیوی جو کوئی بھی ہوگی یہی چاہتی ہوگی کہ اسے بھی اسی کے جیسا باکردار شوہر ملے۔ لیکن تمہاری زندگی میں تو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 سے زائد لڑکیاں رہی ہیں۔ جب تم ایسے ہو تو تم کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ باکردار ہوگی؟ ملحان کی باتوں نے احد کی بولتی بند کروا دی تھی۔ مگر وہ بہت اچھی ہے یار۔ احد کا لہجہ کمزور تھا۔ کتنی بار ملے ہو اس سے؟ ملحان نے سوال کیا۔ ایک بار بھی نہیں۔ احد کا لہجہ دھیما ہوا۔ تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ بہت اچھی ہے؟ دوستی کیسے ہوئی اس سے؟ ملحان نے اگلا سوال کیا۔ سوشل میڈیا پر۔ احد کا لہجہ اب قدرے پست تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگ دو دو چہرے لگائے گھومتے ہیں، ایک وہ جو ان کا اصلی چہرہ ہوتا ہے جسے وہ کبھی کسی کے سامنے یا سوشل میڈیا پر ظاہر نہیں کرتے، اور ایک وہ جو سوشل میڈیا پر ظاہر کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ نیک، پرہیزگار اچھا کوئی نہیں ہے۔ لفظوں کے کھلاڑی آج کل بہت عام ہیں جو اگلے بندے کو اپنی اچھائی کا یقین دلا دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بنا جانے بنا کسی کو پرکھے ہم کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتے۔ ملحان نے اسے سمجھانے کی اپنی سی صحیح کی۔ ہر کوئی برا نہیں ہوتا اور وہ بےحد اچھی ہے، مجھے معلوم ہے۔ احد نے ایک بار پھر اس لڑکی کا دفاع کیا جس سے اسے محبت کرنے کا دعویٰ تھا، وہ جسے اس نے ایک بار بھی دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کب کہا کہ ہر کوئی برا ہوتا ہے؟ سب لوگ برے نہیں ہوتے، بالکل ویسے ہی جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی معصومیت اور سچائی ان کے لفظوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ احد، یہ بات یاد رکھنا تم۔ ملحان نے کہا تو وہ گہرا سانس بھرتا سر ہلا گیا۔ ویسے اگر وہ اچھی ہے تو اس کے ساتھ ٹائم پاس مت کرنا احد، لڑکیوں کو وقت گزاری کا سامان سمجھنا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ بھی دل رکھتی ہیں۔ ملحان نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا تو وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔
اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائے، اسے غلط کرنے سے روکے اور نیکی کی طرف مائل کرے۔ اور احد خوش قسمت تھا کہ اسے ملحان جیسا دوست ملا تھا جو صحیح غلط کی پہچان رکھتا تھا۔ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا ہوگا آگے؟ کیا احد اور منام کا جوڑ ہو جائے گا، یا پھر ملحان جس کو منام سے محبت ہے، کیا وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا، یا منام ہوگی ملحان کے نصیب میں؟ کیا ہوگا آگے یہ تو ہمیں آگے جان کے ہی پتہ چلے گا۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔